नाज़रीन आपका खैर मकदम है। ये आपका पसंदीदा सेगमेंट इल्म और उलमा, जिसमें हम हाजिर हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएँ अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। मुमताज़ मारूफ आलिम दीन है माशाअल्लाह, तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तीनों सनाखा माशाअल्लाह हमारे हरदिल अजीज़ सनाखा, उज़ैर अजीज़ी, सकलैन रशीद और दानियाल शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। नाज़रीन, किसी भी मुल्क व कौम के लिए नौजवान तबका जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी मुल्क व कौम का अगर मुस्तकबिल कहें इन्हें तो बेजा ना होगा, क्योंकि यही वो नौजवान हैं कि जो मुल्क व मिल्लत की तामीर करते हैं, बल्कि इसको तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस हवाले से आज नौजवानों को बहुत फोकस किया गया आज के इस टॉपिक में, और मौजू है नौजवान मर्द औरत और मुल्क को मज़हब की ज़िम्मेदारियाँ। इस हवाले से हम बात करेंगे, चूँकि ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये नौजवानों पर आयद होती ही हैं। चूँकि मुल्क जब तरक्की करता है तो नौजवानों की सलाहियतों के हवाले से करता है, और मज़हब की एक अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो क्या क्या हैं उस हवाले से भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। मुझे फरमाइएगा कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आज़ादी, मुल्क और मज़हब के हवाले से क्या अहमियत है इसकी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया मक्कतुल मुकर्रमा में, तो वो एक मुक़य्यद स्पेस था। ठीक है, क्योंकि उसमें आज़ादी से आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, और मज़हब इस्लाम की तरवीज और तरक्की या अपने मुल्क अपनी सलाहियतों को अपने मुल्क मुमलिकत के लिए अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करने के लिए आपको एक आज़ादाना माहौल चाहिए होता है। अगर आप इस माहौल को ना दें तो ना मज़हब तरक्की कर सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आपकी सलाहियतें सही इस्तेमाल हो सकती हैं। इसीलिए 13 साल मक्की ज़िंदगी सरकार ने अल्लाह के हुक्म से वहाँ गुजारी, जो उम्मत के लिए एक रोल मॉडल माहौल था। यकीनन सरकार की कुर्बानियाँ, क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें दीन के मामले में कोई परेशानी आए तो मेरी परेशानियों को याद कर लिया करो, इसलिए कि मैं दीन के रास्ते में सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ। बेशक। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बाद आपको वहाँ से निकलने का हुक्म दिया, आज़ादी की तरफ आने का हुक्म दिया, और फिर मदीना मुनव्वरा आके सरकार ने उसको मुमलिकत बनाया। वो एक आपका समझ लें मरकज़ बना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एक मरकज़ मिले जिसके अंदर आप रहकर आज़ादाना वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकें, और फिर वहाँ से फिर शाखें निकलें और लोग निकल कर दूर दराज तबलीग दीन कर सकें। इस लिहाज से एक मुल्क की आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है, एक अपना मुल्क होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसमें अपनी मुकम्मल तौर पर मज़हबी आज़ादी के साथ सब कर सकते हैं। और मज़हब की अहमियत आप यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला ने, जैसे हमारा मज़हब इस्लाम है, कि इरशाद फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बलु मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब तलाश करे तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोग आखिरत में ख़सारा उठाने वालों में से हैं। इसका मतलब है कि मज़हब की अपनी एक अहमियत है, और हमारे चूँकि अब आखिरी ये ज़माना चल रहा है तो मज़हब इस्लाम ये हमें इख्तियार करना ही होगा। और इसलिए इख्तियार करना होगा कि मज़हब इस्लाम एक कामिल तरीन नबी को देकर भेजा गया है। सुभान अल्लाह। और हमारे नबी एक कामिल तरीन को जो कुछ दिया गया सबसे कामिल तरीन था, इसलिए कि देने वाला सबसे कामिल तरीन है, और उसका इरादा ही ये था कि अब ये क़यामत तक कायम रहे। लिहाजा इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए, एक अपनी आज़ादी, एक अपना मुल्क, और एक मज़हब इस्लाम। जब ये तीनों हमारे लिए मौजूद होंगे तो ये तीनों की हम आहंगी से इंसान मुमलिकत के एतबार से भी तरक्की करेगा और इस्लामी एतबार से भी तरक्की करेगा। बस एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें फ़िरऔन ने बनी इसराइल को मग़लूब किया हुआ था। बिल्कुल। इस मूसा अलैहिस्सलाम को गोया कि ये मिशन दिया गया कि एक तो उसको आप तबलीग भी करें, दूसरा अपनी कौम को आज़ादी दिलवाएं। और आपने ऐसे ही किया कि आज़ादी दिलवाई, और अल्लाह ताला ने उस दुश्मन को जिसने उनको मग़लूब किया हुआ था उसे तबाह किया। अब ये अलग बात है कि वो उस आज़ादी की कदर ना कर सके, और उन्हें बार बार मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। इसका मतलब है कि जो कौम आज़ादी की कदर नहीं करती वो भी बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बन जाती है। और दुनिया में भी आप देखें कि जहाँ कहीं मुल्कों ने, ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्कों ने, इस्लाम की तरफ कम तवज्जो करना शुरू की, अपने मुल्क की आज़ादी की तरफ से तवज्जो उनकी हटी, वो मग़लूब कर लिए गए, और आज वो अपने मुल्कों में बाद वक़्त मुआशी तंगी की बिना पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कैद खाने के अंदर रह रहे हों। इसलिए इन तीनों चीज़ों को फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है, तभी हम आखिरत का सफ़र बहुत अच्छे अंदाज से तय कर सकते हैं। बहुत उम्दा अंदाज में मुल्क की आज़ादी के हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत
عمدہ کلمات ارشاد فرمایا. ملک بڑی نعمت ہے, اللہ نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان عطا فرمایا ہے. اگر آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو مغلوب ہیں یا غیر مسلم ممالک میں ہیں, مختلف قسم کی سخت قسم کی پابندیوں میں موجود ہیں. تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے ہماری مملکت پاکستان کو, اور اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا. اچھا مفتی ارشاد حسین سعید صاحب فرمائیے گا, اسلام کی نظر میں ملک کو مضبوط اور ترقی یافتہ کرنے کے فوائد کیا ہیں بنیادی طور پر, اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے. میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بے شک. وہ ذات حق جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر, اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس کو, اسلام کو, دین حق کو دنیا کے دیگر تمام ادیان پر, اقوام پر, ادیان باطلہ پر غالب فرما دیں. بے شک بے شک. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے مقصود یہ تھا کہ اسلام کو ہر اعتبار سے غالب کیا جائے, چاہے وہ جغرافیائی حدیں ہوں, وہ نظریاتی حدیں ہوں, ہر اعتبار سے حفاظت بھی اسلام کی چھتری کے نیچے ہو اور اس کی پرورش بھی اسلام کی چھتری کے نیچے ہو, اور اسلام کو اس انداز میں غالب کیا جائے. جب کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے, ملک جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا آزادی کے بارے میں, جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے, مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا, سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہوگی, کیونکہ دین ہمیں جان کی حفاظت کی اہمیت سکھاتا ہے کئی اعتبارات سے. تو جان کی حفاظت ضروری ہے. پھر جان کی حفاظت کے علاوہ وہاں پر تمام لوگوں کے لیے وہ حقوق محفوظ ہوں گے, موجود ہوں گے, جو حقوق انہیں اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے درکار ہیں. اور وہی حقوق کا ایک چارٹر ہے, ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. اگر کوئی کہیں پر ریاست مضبوط نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کے مابین حقوق کے اس نظام کو, نظام عدل کو قائم نہیں رکھ پائے گی. تو جب لوگوں کے درمیان حقوق کا توازن بگڑ جائے گا تو وہ ملک اور معاشرہ کئی معاشرتی مسائل کا شکار ہوگا, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا, اخلاقی مسائل کا شکار ہوگا. اس سب سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک مضبوط ہو, ریاست مضبوط ہو. پھر اسی طرح انسانی معاشرہ تبھی قائم رہتا ہے جب وہاں پر قانون کی عملداری ہو. اگر لا قانونیت پھیل جائے کسی ملک کے اندر تو یقیناً پھر افراتفری اور انتشار ہوتا ہے. اگر ریاست مضبوط ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی, ریاست کی گرفت ہوگی, جو قانون موجود ہوگا ہر آدمی کو اس کے تحت تحفظ حاصل ہوگا, اس کے تحت ہر آدمی کو, ہر شہری کو اس کے حقوق حاصل ہوں گے. تو جب یہ تمام چیزیں ایک ترقی یافتہ یا مضبوط ریاست کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں, یہ فوائد جب موجود ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, پھر وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ پھر وہ عبادت کر سکتے ہیں, ذہنی یکسوئی کے ساتھ پھر وہ نیکی اور تقوی کی زندگی گزار سکتے ہیں, پھر وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. پھر جو رکاوٹ رہ جاتی ہے وہ انفرادی رکاوٹیں رہ جاتی ہیں جو نفس کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے. وہ انفرادی زندگی کا ایک گوشہ ہے پھر جس سے انسان کو مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے, علم کے ذریعے اس سے لڑنا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے راستے کی طرف پہنچنا ہے, اس منزل مقصود پر. مگر ایک مضبوط ریاست, ایک مضبوط ملک, اس کے فوائد اتنے کثیر ہیں, جان کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے بھی, اخلاقیات اور معاشرت کے اعتبار سے بھی, حتیٰ کہ معیشت اور روزگار کے اعتبار سے بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں. لہٰذا اس سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ریاست کا مضبوط ہونا ضروری ہے, ملک کا مضبوط ہونا ضروری ہے, جغرافیائی, سیاسی, معاشی تمام اعتبارات سے. تبھی دین کا فائدہ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہے, اور دنیاوی اور اخروی فوائد اسی کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت اچھے انداز میں ابتداً گفتگو ہوئی اور بہت اچھے طور پر ڈسکرائب کیا گیا, اور ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی آج کے اس اہم موضوع کو کہ انشاءاللہ مزید سوالات کریں گے تو اور آپ پر انشاءاللہ آگہی کے درواہ ہوں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا.
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج موضوع جو ہے انتہائی اہم ہے اور وہ ہے نوجوان اور ملک و مذہب کی ذمہ داریاں. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. موجودہ دور میں اسلامی ترقی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اس سے کیا مراد ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. رئیس بھائی, پہلے تو اسلامی ترقی کے حوالے سے ایک تو یہ تصور واضح ہو جانا چاہیے کہ ترقی کا عمومی معنی ہوتا ہے ڈیولپمنٹ. کسی بھی شعبے میں, کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی کیفیت میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی, نئی جدید چیز ہوتی ہے, اس کو ترقی کہا جاتا ہے. جب ہم اسلامی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد مذہب اسلام کی ترقی یا مذہب اسلام میں ترقی. تو ایسے نہیں کہ اسلام کے اندر کوئی معاذ اللہ کوئی نقص تھا, کوئی کمی تھی, کوئی خامی تھی, اس کو ڈیولپمنٹ کر دی جائے, اس میں کوئی اپ گریڈ کر دیا جائے. اسلام تو مکمل ہے. اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت کو تمام فرما دیا ہے. اب یہ جو اسلامی ترقی ہے نا, در حقیقت وہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی, اس نعمت کا عملی نفاذ, اس نعمت کا اصلی فائدہ اللہ کی مخلوق تک پہنچانا, اسلامی ترقی سے یہاں پر یہ مراد ہے. جو کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کو قائم کیا تو یہاں پر واضح طور پر اس بات کا درس ملا کہ اسلام فقط ایک مذہب نہیں ہے جو چند عقائد اور عبادات عطا کرنے کے لیے آیا, بلکہ یہ ایک دین ہے. اور دین ایسا کہ عقائد, عبادات اور معمولات کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر وہ مرحلہ جو ایک مسلمان یا ایک انسان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اس ہر شعبے کے اندر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے اس کا اپنا نظام سیاست بھی ہے, نظام معاشرت بھی ہے, نظام معیشت بھی ہے, نظام ریاست بھی ہے, نظام حکومت بھی ہے, اس کا آئین بھی ہے, اس کا قانون بھی ہے, قانون کا نفاذ بھی, ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ نظر کب آئیں گی؟ وہ نظر اس وقت آئیں گی جب اسلامی ریاست ہو, اس کا عملی نفاذ ہو, تو نظر آنا شروع ہو. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 10 سال کا مدنی دور ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہوئیں, لیکن وہ ارتقائی مراحل میں تھیں. دین تو کامل تھا, لیکن نفاذ کی عملی کیفیت, لوگوں تک اس کا جو فیض پہنچنا ہے, وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی زمانہ, آپ کی خلافت کا زمانہ, اس کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, اسلامی تعلیمات کا فروغ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, جو اپنے عروج کا زمانہ ہے اسلامی ترقی کے. ایسی ترقی ہے کہ جناب والا عدل اور انصاف کا بول بالا ہے کہ خاتون جو ہے وہ سونے کے ساتھ ایک ریاست کے کونے سے دوسرے کونے پر چلی جاتی ہے, اس سے خوف نہیں کہ کوئی چھین لے گا. اسی طریقے سے معیشت کا نظام اتنا مستحکم ہو چکا ہے اور اسلامی نظام ہے کہ اب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دیں, زکوٰۃ لینے والے نہیں مل رہے. بیت المال کا نظام قائم ہے جس سے پوری ریاست کو پالا جا رہا ہے. وہ افراد جو کچھ کمانے والے نہیں ہیں ان کی دستگیری کی جا رہی ہے, بیواؤں کی دستگیری کی جا رہی ہے, جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے جناب والا نفقہ باندھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اسلامک لٹریچر کا قیام عمل میں آ رہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل, پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس سے مزید فتوحات کا آغاز ہوا, اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 40 لاکھ مربع میل پہ جب حکومت ہے, تو یہاں اسلامی ترقی یعنی وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عطا فرمائی, اس نعمت کا اتمام اور اس نعمت کا فیض پوری مخلوق پر نظر آنا شروع ہوا. تو یہ اسلامی ترقی جس طرح زمانہ ترقی کرتا رہا, جس طرح زمانہ آگے بڑھتا چلا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر ڈائمنشن میں اہل اسلام اپنے مذہب کے حوالے سے ترقی کر رہے ہیں. اسلامک لٹریچر ہمیں نظر آ رہا ہے, تفاسیر, احادیث, فقہ کی ابواب بندی, اور ہر جدید مسئلے کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کہ زمانہ گزرنے کے بعد پریشان نہیں ہے کہ جی اب ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وحی کا نزول تو ختم ہو گیا, اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کون کرے گا. تو الحمدللہ اسلامی ترقی پسند یہ بتاتے ہیں کہ زمانہ کوئی سا بھی ہو, اسلام رہنمائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا. ہر زمانے کے ہر مسئلے کی, ہر ترقی کی رہنمائی کے لیے اسلام آج بھی موجود ہے. بے شک اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو تمام تر وہ احکامات اسلام کے موجود ہیں کہ جس معاشرے میں, جس سسٹم میں انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے, اور صرف زندگی نہیں گزارنا چاہتا بلکہ کامیاب زندگی گزارنے کا لاہ عمل دیتا ہے اسلام. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا, ملک و مذہب کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا, کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں, جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں یہ اصل میں اپنے پہلے والوں کے لیے ایک آلٹرنیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل, ان کے خلیفہ ہوتے ہیں. اگر اپر لیول پہ جو لوگ ہیں, چاہے وہ خاندانی اعتبار سے دیکھ لیں, آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں کہ مفتیان کرام ہوں یا شیوخ ہوں یا لیڈر حضرات ہوں, یا ملکی اعتبار سے دیکھ لیں,
اگر ان کی جگہ لینے والا کوئی نہ ہو اور بڑا دنیا سے چلا جائے تو ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. بالکل. اور پھر اگر نوجوان اپنے اندر احساس ذمہ داری بیدار نہ کریں تو کچھ لوگ وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں جو لیڈرشپ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے, جو ملک سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے, آپ کا مذہب خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج کل جو یہ خرابیاں عام ہیں کہ جو اچھے آستانے اچھے پیر ہیں وہ دب گئے ہیں اور جعلی قسم کے آگے آ گئے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا نے ان کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ تک یا سوشل میڈیا تک ان کی رسائی اتنی مؤثر انداز سے نہیں ہے, تو دوسرے فوراً آگے آ کے اپنے چیلے چاٹوں کو لگا کر انہوں نے مصنوعی بزرگی قائم کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایسی اگر قوم کا لیڈر واقعی اگر آپ اچھے انداز سے ایک نوجوان کو تیار کر کے اپر لیول پر نہ آئیں تو حادثاتی لیڈر بنتا ہے, اور حادثاتی لیڈر یعنی جو اچانک بس لیڈر بن گیا کسی طریقے سے, وہ کبھی بھی قوم کو اپنے پیچھے صحیح طرح لے کے نہیں چل سکتا. اس کی سوچ اور فکر پختہ نہیں ہوگی, وہ نظریاتی کبھی نہیں ہوگا. وہ اپنی جوشیلی تقریر سے یا وہ مختلف چیزوں سے لوگوں کو متاثر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے قوم کو پیچھے لے کر نہیں چل سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو تیار کرتے رہتے تھے, مجاہدین تیار ہوتے رہتے تھے, ان کے اندر باہم کشتی کروانا بھی نبی کریم سے ثابت ہے, دوڑے لگوانا بھی ثابت ہے, تلوار بازی کے مقابلے کروانا ثابت ہے, صحابہ کرام کو ترغیب دینا ثابت ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تیراکی سکھائیں, نیزہ بازی سکھائیں, تلوار بازی سکھائیں, تاکہ وہ جب بڑے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے اس کی جگہ وہ ہٹ جاتا ہے تو فوراً نوجوان اس کی جگہ متبادل کے طور پر. اور جہاں پر اگر نوجوان طبقہ غفلت کا شکار ہو جائے وہاں پر آپ کا ملک اور مذہب دونوں ہی خطرے میں پڑ جائیں گے. اور اگر آپ غور کریں تو جو مغربی سازشیں اسلام کے بارے میں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو کارآمد بننے سے روک دو. وہ کیسے روکیں گے؟ ان کے ذہنوں کو گندا کر دو, انہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا دو کہ جس میں ان کا وقت کا ضیاع ہو, یہ اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچان سکیں نہ اسے اپنے مذہب اور ملک کے لیے بر وقت صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے سوشل میڈیا کو ہمارے درمیان عام کر کے نمبر 1 ایک تو ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ ہم اسی میں لگ گئے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے دے رہے ہیں, اور نوجوانوں کو اخلاقی لحاظ سے اتنا پست کر دیا کہ معذاللہ ثم معذاللہ بعض اوقات تو اپنے محارم کے ساتھ زنا کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. اخلاقی پستی کا عالم یہ ہو گیا, اور نوجوانوں نے اپنے ملک اور مذہب کے بارے میں بہت سوچنا چھوڑ دیا. اور اس کے علاوہ پھر اگر کوئی ہمارا نوجوان بنتا ہے تو اس کو اس انداز سے آفر دینا کہ وہ باہر کی اٹریکشن میں ملک چھوڑ کر چلا جائے. ہماری کتنی کریم یہاں سے نکل گئی ہے. اگر وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو بھاری آفرز دے کر وہیں روک لیا جاتا ہے. وہ وہاں کے پاؤنڈ ڈالر ٹھیک ہے بھائی, اچھا مجھے تنخواہ سیلری مل رہی ہے, عزت بہت زیادہ ہے, پاکستان میں کیا ملے گا, وہ یہاں سے چلا گیا. آپ کے یہاں جو ہے بہت ہی کم پھر کریم رہ جاتی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا خصوصی مذہبی حوالے سے اگر آپ نوجوان تیار نہیں کرتے ہیں, اور تیاری سے مراد کیا ہے جو نبی کریم نے تیار فرمایا, ان کے اخلاق اچھے کرے, انہیں علم سکھایا, ان کے عقیدوں کو مضبوط کیا, ان کو فزیکلی اعتبار سے مضبوط کیا, مذہب اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے ان کو ذہنی طور پہ ایسا تیار کیا کہ ماں باپ کے جذبات, ان کے بہنے والے آنسو, اپنا وطن, اپنے دوست, اپنے احباب, اپنی برادری اپنے مقام پر, لیکن جب مذہب کی طرف سے کال آئی ہے تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک اور مذہب کے لیے نوجوانوں کو اس انداز سے تیار کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہیں گی, اور ان کی جگہ اچھے بڑے لوگوں کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور پھر ہماری اخلاقیات تباہ ہوں گی. پھر ہمارے نوجوان سطحی چیزوں کو حاصل کر کے اپنے آپ کو کامل سمجھتے رہیں گے, نہ مذہب کے قابل رہیں گے, نہ ملک کی ترقی کے لیے قابل رہیں گے. جس بھی قوم کا نوجوان, اب میں پڑوسی ملک کی مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں اتنی ترقی کی ہے, ان کے نوجوان لگ گئے ہیں بہت زیادہ. اور اسی طریقے سے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے معاشی اعتبار سے. سری لنکا کا تو خیر دیوالیہ نکل گیا بیچارے کا بھی, لیکن اور بہت سارے جو ممالک ہیں جہاں پر نوجوانوں نے اپنے آپ کو صحیح استعمال کیا تو آپ دیکھیں ان کی ترقی کتنی ہو گئی. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا, اور ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا ہوگا. یہ آخری بات بس میں عرض کر رہا ہوں, اگر میں اپر لیول پر آ جاتا ہوں کسی بھی اعتبار سے, مجھے 2 چیزیں ضرور کرنی ہوں گی. ایک, مجھے اپنا آلٹرنیٹ تیار کرنا ہوگا, اور ایک نہیں کئی کرنے ہوں گے کہ آج اگر میں مروں تو میں اپنے ملک و مذہب کو اپنے جیسا آدمی دے کے چلے جاؤں, اگر اللہ نے کسی کو کمال دیا ہو تو. نمبر 2, ہمیں اس اقربا پروری سے باہر نکلنا ہوگا کہ چاہے ہمارا قریبی رشتہ دار ٹیلنٹڈ ہو یا نہ ہو, ملک و مذہب کے لیے کام کا ہو یا نہ ہو, میری جگہ وہی آئے گا.
اور جو دوسرا متعلق ہے وہ ملک و مذہب کے لیے بہترین انسان ہے، کام کا انسان ہے، وہ نہیں آ سکتا کیونکہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. اس چیزوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. صحیح فرمایا. اب نوجوانوں کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے. اس کے حوالے سے مفتی صاحب بہت ہی قیمتی کلمات ارشاد فرما رہے تھے، اور ہم کلام کی جانب بڑھیں گے. ہمارے تینوں ثناخواں حمد رب جلیل پیش کریں گے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے سزا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ مذہب کی ذمہ داریاں آج انتہائی اہم موضوع جس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، ارشاد سعیدی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے اپنے مطالعے اور مشاہدے کی روشنی میں گفتگو فرمائی. اچھا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ کن شعبوں میں نوجوانوں کو زیادہ توجہ اور اسکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا آئی ٹی کا شعبہ، سوشل میڈیا ہے، میڈیکل ہے اور دیگر شعبہ ہے زندگی میں، وہ کون کون سے شعبے ہیں جس پہ بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو؟ دیکھیے، یوں تو زندگی کا ہر شعبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ نوجوان اس کی طرف آگے بڑھیں،
क्योंकि अगर कोई भी शोबा खाली रह जाएगा तो वो मुस्तकबिल में जो खला पैदा होगा फिर वो इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर नुकसानात का बायस बनेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि नौजवानों को तमाम शोबों की तरफ जाना चाहिए, और बहुत सारे शोबे वो हैं जो पहले से मुतारफ़ हैं, चले आ रहे हैं, और बहुत सारे शोबाजात वो हैं जो नए नए वजूद में आ रहे हैं असरी तकाज़ों के पेश नज़र। लिहाजा सबसे पहली बात तो इस सिलसिले में मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम शोबों की तरफ नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात इसके साथ मैं ये मुंसलिक करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि उनको उनके तबई रुझान के ख़िलाफ़ किसी शोबे की तरफ भेजा जाए, इसकी बजाय देखा जाए कि उनके अंदर पोटेंशल क्या है, उनकी तबीयत का मैलान किस तरफ है, उस तरफ उन शोबों की तरफ उनकी रहनुमाई की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें वो बेहतर से बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उन शोबों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यकीनन नौजवानों को तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो मौक़े किसने मुहैया करने हैं उनको जिसमें वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो मौक़े रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो इज्तिमाई तौर पर मुआशरे की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत ने किसी शोबे के अंदर तरक्की के करने के जितने तकाज़े हैं, अगर वो तमाम ज़रूरियात का इहाता नहीं किया, उन ज़रूरियात को मुहैया नहीं किया, तो फिर कोई नौजवान उस तरफ चला भी जाएगा तो उसे माहौल मुयस्सर नहीं आएगा, उसे वो बुनियादी तकाज़े पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो इस वजह से फिर वो ना कुछ गेन पर कर पाएगा ना डिलीवर कर पाएगा। तो लाजिम है कि इसमें रियासत भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और हर शोबे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें, ताकि नौजवान उस शोबे में जाएं तो उनका दिल लगे, उनकी दिलचस्पी पैदा हो, उनको इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके नतीजे में वो अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकें, फिर मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सकें। अब हम इख्तिसासी तौर पर कुछ शोबाजात की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये तो दो वो शोबे हैं कि जो साल हर साल से हमारी कौम के तमाम नौजवानों की तवज्जो, तमाम पेरेंट्स का सारा तवज्जो और ध्यान इधर है। आईटी का भी शोबा उसमें शामिल हो जी। अब इस मेडिकल के शोबे में और इंजीनियरिंग के शोबे में हमारे नौजवानों की कसरत है, और जैसा किबला मुफ्ती साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी गहरी और पैगाम अंगेज़ है हमारे लिए कि इन शोबों के अंदर जो ब्रेन होता है हमारा वो शिफ्ट हो जाता है बाहर शिफ्ट। तो अगर ब्रेन बाहर चला जाएगा तो फिर पीछे मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि रियासत इसको भी यकीनी बनाए कि मेडिकल का शोबा है या इंजीनियरिंग का शोबा है, उसमें जो नौजवान आगे आए जिन्होंने अपनी सलाहियत का लूहा मनवाया, उनको मौक़े दे और उनको किसी तरह से सस्टेन करे, उनको यहाँ पर वो मराहत और सहूलियात दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हों। फिर इस तरह जो ख़ास तौर पर आईटी का शोबा इस वक्त डेवलप हुआ है, आईटी इटसेल्फ कई शोबाजात का मजमुआ बन गया है। ऐन मुमकिन है आज से 5-10 साल पीछे चले जाएं तो ये सिर्फ एक शोबा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक शोबा नहीं रहा, बल्कि हर शोबे के अंदर आईटी का इस्तेमाल हो गया है। अब जिस तरह सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना, ये एक अलग से शोबा है, और ये कितना बड़ा शोबा है कि हर कंपनी को, हर इदारे को सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। तो अगर आईटी एक्सपर्ट्स होंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करेंगे, तो जहां काम आसान होगा, वक्त की बचत होगी और इदारे वो तरक्की करेंगे, मुल्क के वसाइल में इजाफा होगा और ख़ुद उनकी अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर तब्दीली आएगी, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसी तरह इस वक्त अगर हम देखते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिज़नेस, और इसकी बहुत सारी शक्लें वजूद में आ गई हैं, और डिजिटल करेंसी के बहुत सारे शक्लें वजूद में आ रही हैं। तो अगर आईटी की तरफ हमारे नौजवान नहीं जाएंगे तो यकीनन आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा खला पैदा होगा। तो लाजिम है कि हुकूमत वक्त और रियासत, उसकी ज़िम्मेदारी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करे, वो सहूलियात मुहैया करे, ताकि नौजवानों को इन शोबाजात की तरफ लाया जा सके और फिर उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सके। इसी तरह मीडिया, ये एक बहुत बड़ा शोबा है, और मीडिया के ज़रिए से जब आप डिलीवर करते हैं तो वो कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर उसके असरात पड़ते हैं। तो अगर मीडिया की तरफ एक अच्छा पोटेंशल
आना शुरू हो जाएगा और वो अखलाकियात भी रखता हो, किरदार भी रखता हो, सलाहियत भी रखता हो, मुल्क और मिल्लत के साथ वफादारी भी कायम और दायम हो, तो इन तमाम खुसूसियात के साथ जब नौजवान इस शोबे में आएंगे तो यकीनन ये शोबा इस वक्त एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। तो अगर इस शोबा के ज़रिए से लोगों की जहन साजी हम अच्छी करने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों तक अच्छा पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुल्क को तरक्की की राह पर लगाया जा सकता है। इसी तरह एक और शोबा अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन का, और बिलखुसूस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, इस वक्त बागडोर जिनके हाथ में है मुल्क की, या रहती है आमतौर पर रियासत की बागडोर जिनके हाथ में रहती है, तो वो वही हैं जो सियासतदान हैं। अब अगर उन्होंने ना कुछ पढ़ा, ना जाना, ना पढ़ने और सीखने की कोशिश की, सिर्फ ये कि किसी बड़े बाप की औलाद हैं, उसकी बुनियाद पर उन्हें सीट मिलेगी और वो पहुंचेंगे लेजिस्लेशन करेंगे, तो उन्हें लेजिस्लेशन क्या आएगी और वो वहाँ बैठ के क्या डिलीवर करेंगे। तो इस बात की ज़रूरत है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का शोबा है, उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इन तमाम शोबा जात की तरफ नौजवानों को लेकर आना होगा, ताकि आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर जिन हाथों में हो, उनमें सलाहियत और इस्तेदाद भी हो और दियानत और किरदार भी हो। फिर इसी तरह एक और चीज़ की तरफ अगर मैं इशारा करूं, वो ये कि ये मुल्क को चलाने के लिए जो मशीनरी का दर्जा रखती है वो ब्यूरोक्रेसी है। अब ब्यूरोक्रेसी का हमारे यहाँ वही निसाब वही पुराना चला आ रहा है, वही 2-3 एग्ज़ाम हैं, CSS कर लें, PCS कर लें, पब्लिक के 2-3 एग्ज़ाम हैं, वही आप दें और उससे आप एग्जेक्टिव पोस्ट पे पहुँचेंगे। अब उनको क्या पढ़ाया गया, किस सिलेबस से वो गुज़रे, किन अमली मशकों से गुजर कर उनको यहाँ तक लाया गया, जब वहाँ हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फुकदान नज़र आता है। लिहाजा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन शोबा जात को भी वही अहमियत दें और आगे लेकर आएँ। एक बात और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, वक्फा ले लूं तो इंशाल्लाह फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद। ठीक है, चूँकि ये चीज़ें मैंने बयान की, मुल्क की तरक्की के एतबार से कौन कौन से शोबा जात हैं जिसमें नौजवानों को आना चाहिए, मगर दीन में भी नौजवानों को आना चाहिए, इसके लिए मैं वक्फे के बाद नाज़रीन मोहतरम बहुत ही बुनियादी बातें और बड़ी क्लासिफाइड कर दी हैं बातें मुफ्ती साहब ने, और हर शोबे पर कुछ थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू फरमाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, QTV का काम मौज़िन का है, आज़ान देना, तजावीज़ देना मुल्क व कौम की तरक्की के लिए, जिसका जो किरदार है वो अदा करे। इस हवाले से बहुत उम्दा तजावीज़ भी हैं, अल्लाह करे कि वहाँ तक जाए बात जहाँ से फ़ैसले होते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका। नौजवानों का बहुत बड़ा अमल दखल है किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए, तो वो अगर एक्टिव हो जाएँ तो क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं दुनियावी और उखरवी, और वही अगर एक्टिव ना हो तो उस हवाले से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे तीनों ही माशाल्लाह स्कॉलर्स। मैं चाहता हूँ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब अपने जवाब को मुकम्मल फरमा लें कि किन शोबों में तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने मुख्तलिफ शोबा जात को शामिल किया और जो बाकी मैं चाहता हूँ इरशाद। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क की तरक्की के एतबार से तो जिन जिन शोबा जात में नौजवानों को आना चाहिए उनमें से कुछ का हमने तज़किरा किया, अगरचे तमाम शोबा जात में आना चाहिए, मगर दीनी एतबार से भी नौजवानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़रूर, बेशक। दीनी एतबार से जब तक कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर और उलूम दीनिया, उलूम शरिया के अंदर गहराई पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक हम मुल्क और मिल्लत को इस्लामी रियासत नहीं बना सकते और आने वाली नस्लों को इस्लाम की मजबूत बुनियादों के ऊपर उस्तवार नहीं कर सकते। इसलिए ये भी ज़रूरी है, इसको वालिदैन भी समझें, बड़े भी समझें कि ये औलाद की राह में इसे रुकावट मत समझिए कि दीन की तरफ चले गए तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ और रोज़ी का ज़िम्मा तो खुद लिया है, मगर जितनी इज़्ज़त इस शोबे में है शायद ही किसी और शोबे के अंदर मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शोबे में खैर व बरकत भी रखी है और इज़्ज़त भी रखी है। लिहाजा मैं इसमें पैगाम देना चाहूँगा तमाम नौजवानों को भी और वालिदैन को भी कि इस तरफ बच्चों को, बच्चियों को राग़िब करें, उन्हें आलिम दीन बनाएं। कुरान मजीद की तालीम और हदीस मुबारका की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम गहराई के साथ, गिराई के साथ होनी चाहिए, और इसके जो असरी तकाज़े साथ मुंसलिक हो गए हैं उसमें ज़ुबान, जो बैनुल अक़वामी ज़ुबानें हैं उनके ऊपर गिरफ्त होना भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अरेबिक के ऊपर
اور انگلش کے اوپر، یہ زبانوں کے اوپر گرفت ہونا بھی ضروری ہے اسکالرس کو، چونکہ اب دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے جب، صحیح بات، تو اپنی جغرافیائی حدوں سے نکل کر باہر بھی ڈیلیور کرنا ہے، تو لہٰذا جو دینی ادارے ہیں ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ وہ زبان کی طرف بھی راغب کریں انفرادی طور پر اپنے اسکالرس کو، اور والدین کے لیے بھی اس میں پیغام ہے۔ تو کردار سازی، اخلاق سازی، اس کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے تربیتی تقاضوں کو، دین کے علم کی طرف آگے بڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ملک ترقی کر جائے یا ریاست ترقی کر جائے، اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم نے دینی اعتبار سے آگے بڑھ کر ترقی نہیں کی، کیونکہ آنے والے جدید دور کا مسائل کا حل تو اجتہاد کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اگر اجتہادی صلاحیت رکھنے والے علماء ہی پیدا نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے دور کے چیلنجز کو پورا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا یہ بہت اہم شعبہ ہے اور اس طرف آنا چاہیے اور آنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں، ہم نے جس طرح مختلف شعبوں کا ذکر کیا، اسی طرح ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی لحاظ سے وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن پر توجہ دی جائے تو مذہبی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے، نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے، میں چاہتا ہوں اس واسطے۔ رئیس بھائی، پہلے تو اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح علماء کرام کی گفتگو یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تاثر تو زائل ہونا چاہیے کہ اہل مذہب یا علماء جو ہے وہ ترقی کے مخالف ہیں یا ترقی پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ مادی ترقی کے بھی مخالف نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی مادی ترقی کا آغاز بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوا۔ اگر کشتی آئی ہے تو نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا، اسی طرح بہت ساری صنعتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہے، اور وہ کس لیے تھی؟ انسان کی مادی ترقی اور فلاح کے لیے۔ بس فرق اتنا ہے، ہماری توجہ صرف اتنی ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف مادی ترقی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس مادی ترقی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنا، عملی زندگی کے اندر بھی، انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ تو ترقی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ترقی کی ڈائمنشن اور اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو امور کی بات ہوئی، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، آخری جو بات تھی نا، اسی سے ہم اس کو اگر کنیکٹ کرنا چاہیں، اجتہادی صلاحیتوں کے عامل علماء، دیکھیں 100 سال جب ہو جاتے ہیں نا تو جیسے ہی صدی تبدیل ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، زبان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، لغت میں تبدیلی آ جاتی ہے، لوگوں کے رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے، کاروبار میں تبدیلی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ عرف میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، جیسے ہی وہ ایک سرکل پورا ہوا، اور اس دور کے جو لوگ ہیں اب انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم آہنگ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو، اپنے زمانے کو، تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہوتا ہے کہ اس جدید دور کے اندر، اس جدید تقاضے کے ساتھ، اس پورے نئے نظام کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو ہم آہنگ کیسے کیا جائے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اسلامی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہوں گے۔ جب مہارت ہوگی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام اپنے اصول و ضوابط کے اندر تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایسے قواعد، ایسے ضوابط، ایسے کلیات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم ہر معاشرے کے ہر مسئلے کو اس کے ساتھ ہم آہنگی دیتے ہوئے شرعی رہنمائی اس کے اندر دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح زمانہ تبدیل ہوا، نئے لوگ آئے تو اعتراضات بھی نئے آنا شروع ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ذات گرامی پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، قرآن پر، دین پر، شریعت پر، ان جدید اعتراضات کا جواب دینا بھی ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کا تعلق بھی براہ راست علم کے ساتھ آتا ہے، جب سیکھیں گے تو جواب دے سکیں گے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی زمانہ تبدیل ہوا تو وہ عقائد پر اور قرآنی احکامات پر گرد پڑ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس گرد کو صاف کر کر اس کی حکمت اور علتوں کے ساتھ ریفریش کر کر لوگوں تک پہنچانا، اس کے اندر بھی نوجوانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، بلا شبہ اس پر مزید اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا۔ ایک وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا علم و علماء میں۔ آج انتہائی اہم موضوع، ہر عہد کا موضوع ہے یہ، اور کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو کا باصلاحیت ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرنا انتہائی ضروری امر ہے۔ اچھا، اگر احساس ذمہ داری کا فقدان ہو جائے نوجوانوں میں، یہ ایک بہت اہم پہلو میں بیان کر رہا ہوں جو عمومی طور پر آج آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوانوں میں احساس ذمہ داری کا اگر فقدان ہو جائے تو اس کے مذہبی نقصانات کیا کیا ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ کیونکہ آپ نے مذہب کو فوکس کر دیا، اس لیے میں مذہب پہ کرتا ہوں۔
دیکھیں اس کے مذہبی بہت بڑے نقصانات، ایک تو سب سے بڑی چیز یہی ہے، جیسے وہ حدیث آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ تو اگر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو مادی اشیاء میں ہی مشغول رکھیں اور دینی ذمہ داریوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، جس کے اسباب پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، بہرحال وہ بھی پھر انشاءاللہ کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بہت بڑا گیپ پڑ جائے گا۔ جو اس وقت لیڈرشپ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور آسن انداز سے فرض کر لے دے رہے ہیں، وہ چلے جائیں گے، جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ سے یہ نکلے گا کہ صرف نوجوان ہی تباہ نہیں ہوں گے، ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ سب تباہ ہوں گے۔ آج کا کمارا نوجوان کل شوہر بنے گا، کل ایک باپ بنے گا، پھر وہ اپنی فیملی کی تربیت کیسے کرے گا؟ اگر آپ کتنی مادی ترقی کر جائیے، جب تک آپ جیلسی کے بارے میں مذہب کی تعلیم نہیں سیکھیں گے، حسد کے بارے میں، تکبر کے بارے میں، غرور، بدگمانیاں، اسی طریقے سے آپ کو حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوگی، اس طرح حقوق العباد کی بربادی یا حق تلفی کے جو اخروی نتائج ہیں وہ آپ کے پیش نظر نہیں ہوں گے، مادی ترقی آپ کو کیا نفع دے گی؟ کیونکہ اس کی بے برکتیاں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ مادی ترقی حاصل کرنے والی قوم بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ فرعون بھی کم ترقی والا تو نہیں تھا، اس نے تو اتنی اونچی ایک سیڑھی تیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں تاکہ موسیٰ کے خدا کو جا کر دیکھوں۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ تعمیرات کے شعبے میں تو تھے نا، لیکن جب اخلاقیات نہیں تھیں اور اس اخلاقیات کو مرتب کرنے کے سلسلے میں پیچھے شرعی تعلیمات موجود نہیں تھی تو مادی ترقی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایسی پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ وہ مال میں، اولاد کی کثرت میں اور قد کاٹ اور طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھی۔ پہاڑوں کے اندر انہوں نے غار بنا بنا کے رہتے تھے وہ لوگ، اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس۔ اب اہرام مصر بھی آپ دیکھ لیں، حیران ہوتے ہیں آج سائنسدان یہ کیسے بنا لیا، مطلب ان کے پاس ترقیاں تو تھیں، لیکن ایسی قومیں کہ جنہوں نے تعلیمات کو اختیار نہیں کیا تباہ ہو گئے۔ تو اگر نوجوان آگے نہیں آتے تو پھر ایک بہت بڑا گیپ رہے گا، خود ان نوجوانوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت دقت ہوگی۔ پھر مسجدیں کون آباد کرے گا، ادارے کون چلائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی ترویج و ترقی کیسے ہوگی؟ اور جیسے بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جدید مسائل تو آتے رہیں گے، اگر مجتہدانہ صلاحیت رکھنے والے ہم علماء تیار نہیں کریں گے اور ان کو موقع فراہم نہیں کریں گے، انہیں کوشش نہیں کرنے دیں گے، تو پھر کس طریقے سے معاملات ممکن ہوگا؟ اب لیکن بس معاملہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں شعور کون بیدار کرے، ان رکاوٹوں کو جو اس راہ میں آ رہی ہیں انہیں کیسے ختم کیا جائے، وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں۔ اگر میں صرف ایک بات عرض کروں کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود دیندار طبقہ ہوتا ہے بعض اوقات، کہ اگر میں اپر لیول پر آ گیا تو نامعلوم کیوں مجھے اپنی زوال عزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ابھر کر نیچے آ گیا تو تاریخ میں اس زمانے میں میرا نام ہونا چاہیے، دوسرے کا نہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے، جو ایسا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کتنے نوجوان اگر ٹیلنٹڈ آگے آنا چاہتے ہیں، وہ ساری زندگی سسک بلک کر صرف آپ کی تعریفیں کرتے رہیں تو بس شاباش بیٹا شاباش آشیرواد دیتے رہیں گے، لیکن اس کو آگے نہیں آنے دیں گے کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ کتنے نوجوان ایسے میں نے دیکھا جب انہوں نے تحقیقی مقالہ لکھا تو کسی نے اس لیے رد کر دیا، حالانکہ بہترین لکھا ہوا ہے کہ یار یہ اس کو کریں گے تو پھر یہ آگے نکل جائے گا، اس میں نقص نکالنا، ڈس ہارڈ، ابھی تم اس قابل نہیں ہو ان چیزوں پہ، نہیں ادھر جاؤ، یعنی چسنی پیتے رہو، ابھی چلنے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے، جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر ٹرائی کر لینا۔ پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کوئی ہیرا بن سکتا ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے وہ ذاتی تجربات کرے، مشاہدات، خطائیں کرے، ان سے سیکھے، پھر کہیں جا کر وہ بہت آگے عرصے دراز کے اندر یا گاڈ گفٹڈ چیزوں چلو جلدی ترقی کر جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو قریب کر کے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ دین آپ کی نہ دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، نہ آپ کی تمام خواہشات کو ختم کرے گا، نہ آپ کی زندگی کو خشک بنائے گا۔ سب چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی دائرۂ شریعت میں رہ کر آپ کریں، اور اس کا طریقہ بتائے گا مذہب۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کل بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، ڈاکٹر عالم، انجینئر عالم، بزنس مین عالم، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جب مذہب اور دنیا بالکل ساتھ مل کر چلے گی تو وہ دنیا نہیں رہے گی، وہ مذہب ہو جائے گی، وہ ہماری اخروی ترقی کا سبب بنے گی۔ ہمیں نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہوگا، یقین دلانا ہوگا۔ جس دن ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو یقین حاصل ہوگا انشاءاللہ وہ قریب آئیں گے۔ پھر جو پڑھا لکھا طبقہ آ کر دین کے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر بڑوں کی تعلیم کی روشنی میں، مذہب اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اخلاص کے ساتھ کام کرے گا،
آپ دیکھیں مذہب اسلام کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر نوجوانوں میں احساس ذمہ داری کا فقدان ہو تو مذہبی نقصانات کیا ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا نوجوانوں میں اگر احساس ذمہ داری کا فقدان ہو تو ملکی نقصانات کیا کیا ہے. اس پر بھی چونکہ الگ الگ اس پر ڈائمنشن پر ہی سوالات ہیں, کیا فرمائے گا اس حوالے سے ملکی نقصانات کیا کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی ملک اور قوم کی بقا کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہاں نوجوان اچھی صلاحیتوں اور استعداد کے ساتھ پیدا ہوں اور وہ ڈیلیور کریں. اور اگر نوجوان اچھی صلاحیت کے ساتھ احساس ذمہ داری کے ساتھ تمام دنیاوی تقاضوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے یا نہیں بڑھ رہے ہوں گے یا ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہوگا تو پھر ملک کا قائم رہنا, قوم کا قائم رہنا وہ کمزور ہوتے ہوتے بالآخر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یہی ہمیں تاریخ بتاتی ہے. اگر تاریخی اعتبار سے بھی ہم ان چیزوں کو دیکھیں ملکی اعتبار سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو اچھا برین ہے, دماغ ہے, وہ ڈیمیج ہو جائے گا. بالکل وہ ڈیمیج ہوگا تو کوئی تحقیق سامنے نہیں آ پائے گی, ایجادات سامنے نہیں آ پائیں گی, نئی چیزوں کے بارے میں جو ان کی تحقیقات ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو جب جدید تحقیقات اور ایجادات سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے تو ملک آگے کیسے چلے گا اور قوم آگے کیسے بڑھے گی. اسی طرح پھر اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس ملک کی معیشت کمزور ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ معیشت کو جدت چاہیے ہوتی ہے. معیشت کو جدید تمام انداز سے چلانا ضروری ہوتا ہے. اس میں درآمدات ہیں, برآمدات ہیں, اس میں پروڈکشن ہے, اس میں کئی ایسی جہتیں ہوتی ہیں کہ اگر نوجوان آ کر اپنی صلاحیتوں کا وہاں پر لوہا نہیں آزمائیں گے اور اب ان کا استعمال نہیں کریں گے تو ملک کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح سیاسی اعتبار سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے کہ اگر نوجوان اس سے بیزار ہو جائیں تو پھر ملک کی باغ ڈور نااہل لوگوں کے ہاتھ چلی جاتی ہے اور بسا اوقات ایسے لوگوں کے ہاتھ بھی چلی جاتی ہے کہ جو ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. تو اگر نوجوانوں کے وجہ سے جو خلا پیدا ہوتا چلا جائے گا تو ملک کئی اعتبارات سے بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے, کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایسی قومیں پھر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی دنیا کے نقشے پر. پھر تھوڑا تھوڑا ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ زوال کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لازم ہے کہ بحیثیت ملک کے آگے بڑھنا ہے تو نوجوانوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا, انہیں آگے لے کر آنا ہوگا. اور جو بزرگ ہوتے ہیں یا پچھلی جنریشن ہے, پچھلی جنریشن کے پاس ہوتا ہے ایکسپیرینس اور اگلی جنریشن کے پاس ہوتا ہے پوٹینشل برین. تو لہٰذا ایکسپیرینس اور تجربے سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے, اور اس تجربے سے اگر نئی پروڈکشن سامنے نہیں آ رہی تو پھر وہ تجربہ بھی معدوم ہو جائے گا, وہ بھی اپنے انجام تک پہنچ جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ پچھلی جنریشن کا تجربہ اور اگلی جنریشن کی صلاحیتیں ان کو ایک ایسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے کہ ملک اور قوم ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن رہیں. بہت عمدہ, بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف لائے, مفتی صاحب تشریف فرمائیں, اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدینی صاحب تشریف فرما رہیں گے. اس کے بعد جو ہے اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے, اس کے بعد اذان فجر ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے سوالات اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدینی صاحب کے جوابات ہوں گے. ارشاد حسین سعیدی صاحب اور خرم اقبال رحمانی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے شان رمضان, ہے سارے مہینوں